अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, पंजाब की ज़मीन की जहां ज़रखेज़ी की बात की जाती है, वहीं इस सूबे में नहरों, झीलों और आबी ज़खायर का भी एक वसी जाल मौजूद है, जो यकीनी तौर पर कुदरत का शाहकार है। ये आबी वसाइल ना सिर्फ कुदरती हुस्न को दोबाला करते हैं, बल्कि मईशियत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार के भी बेशुमार मौक़े फ़राहम करते हैं। इन्हीं आबी वसाइल से बहुत बड़ी सनत वाबस्ता है, जिसे फ़िशरीज़ या माही परवरी कहा जाता है। पंजाब में फ़िशरी डिपार्टमेंट इसी पोटेंशियल की वजह से एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। माही परवरी की सन्नत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इदारे का हदफ है कि बरामदात में मज़ीद इजाफ़ा करना है। ये इदारा किस तरह से पंजाब में काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ राना मोहम्मद सलीम अफजल, सेक्रेटरी एक्वा कल्चर एंड फिशरीज पंजाब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस डिपार्टमेंट में जो नई तब्दीलियां और जो नई आप समझें कि नए जो इजाद किए जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, अभी जिस तरह प्रोग्राम से शुरू करने से पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा फोकस अब इस डिपार्टमेंट पे किया जा रहा है, जो पहले कभी इस डिपार्टमेंट पे नहीं किया गया। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि इस महकमे की जो है वो क्या दायरा कार है और काम किस तरह से करता है। पहले ये एक डायरेक्टरेट होता था जो कि फिशरीज़ का सिर्फ होता था। इट वाज पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट। तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको एक अलग जो सेक्टर भी डिक्लेयर कर दी है और इसके साथ इसको एक अलग डिपार्टमेंट भी बना दी है, एक्वा कल्चर एंड फिशरीज़। एक्वा कल्चर एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें कि सारी स्पीशीज़ आ जाती हैं, एवरीथिंग अंडर द वाटर, whether it's एनिमल या प्लांट या फ़िश या इवन श्रिम्प या लॉबस्टर या क्रैब्स, जो भी इस तरह के वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। लेकिन जो फिशरीज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू द कैच फ़िश। कैच फ़िश लाइक ये कि जो इनलैंड यहाँ पे फार्मिंग होती है या पब्लिक वाटर जो बॉडीज़ होती हैं उसके अंदर जो फ़िश है उस हवाले से है। तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट का या इस डिपार्टमेंट का जो पर्पज़ है वो ये पर्पज़ है कि जी इसमें कंजर्वेशन करनी है, पूरी जो फिशरीज़ का जितना भी हमारा स्टॉक है उसकी कंजर्वेशन है, उसके अलावा फिर बायोसिक्योरिटी वगैरह इंश्योर करनी है, और उसके अलावा ये कि ओवरऑल जो ना सीड प्रोडक्शन, क्योंकि जितने भी फार्मर्स जो यहाँ पर अभी फार्मिंग करते हैं उनको टोटल जो सीड प्रोड्यूस होता है वो, क्योंकि प्राइवेट हैचरीज़ बड़ी कम है तो गवर्नमेंट की जो हैचरीज़ है वो सीड प्रोडक्शन वगैरह करती हैं। तो वो सीड प्रोडक्शन करके जो उसकी सप्लाई है वो फार्मर्स को देते हैं और उसके मुताबिक फिर फार्मिंग होती है। अच्छा, वज़ीर आला साहिबा ने ब्लू इकॉनमी 2026 विजन कौम को बता दिया, तो इस हवाले से बताइएगा कि महकमे को किन किन चैलेंजेस से अब निपटना पड़ेगा। देखें जी, जो इस वक्त फ्यूचर है ना, वो अगर इसको फिशरीज़ के लैंडस्केप में देखा जाए तो फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट ब्लू इकॉनमी। ब्लू इकॉनमी कहते हैं कि जो पानी के अंदर जो भी चीज़ एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके हवाले से जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन की बेसिस पे जो ओवरऑल जो अर्निंग्स है उसको ब्लू इकॉनमी कहते हैं। तो डिपार्टमेंट क्योंकि अभी नया नया एक्वाकल्चर और ये फिशरीज इस्टेब्लिश हुआ है, इसमें मेनली इस वक्त तो ये है कि हमें पूरा एक सेटअप करना है। एक्वाकल्चर का अगर देखा जाए तो हमारे पास इस वक्त कोई सेटअप नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली एक एक्ट है जो कि ड्राफ्ट होकर अभी असम्बली में पेश होगा, जो एक्वाकल्चर अथॉरिटी इस्टेब्लिश होगी। वंस द अथॉरिटी इस्टेब्लिश तो वो टोटल ओवरऑल जितने भी इसके रेगुलेशंस या स्टैंडर्ड्स वगैरह वो बनाएंगे, और उसके अलावा ओवरऑल एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें कि जो भी चीज़ जो एक्वाकल्चर के हवाले से उन सब की एक तो रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी, और उसके अलावा ये कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके इस एक्वाकल्चर के जो सेक्टर है इसको प्रमोट करना है, नंबर वन। नंबर टू, जहाँ तक फ़िशरीज़ का ताल्लुक है तो फ़िशरीज़ में जो हमारा इस वक्त का जो सेटअप है वो सारा आउटडेटेड है। अगर आप पूरी इंस्टॉलेशन, आपने ये यहाँ पे इनकम्बेंसी बोर्ड भी देखा, 1912 से ये जो ना फ़िशरीज़ का डायरेक्टर यहाँ पे इस्टेब्लिश है, लेकिन जिस लेवल की यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उस लेवल की डेवलपमेंट हुई नहीं है, क्योंकि ये नेगलेक्टेड सेक्टर रहा है, कभी फोकस ही नहीं हुआ। और ये क्रेडिट जाता है इस गवर्नमेंट को, इस रजीम को, कि एकदम इसको हाईलाइट किया गया और इसको बड़ी प्रोजेक्शन मिली है। तो मेन हमारा इस वक्त जो चैलेंज ये है कि हमारी जो जितनी भी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना है,
اور بڑی ڈائلیپٹیڈ کنڈیشن میں ہے. اس پہ گورنمنٹ نے ڈفرینٹ انیشیٹیوز وغیرہ بھی کچھ پروجیکٹس وغیرہ لانچ کیے ہیں. تو اس کو ایک تو ریہیبلیٹیٹ کر کے اور ماڈرن لائنس پہ جو ان کو بنا کے اس کے مطابق اس میں, تاکہ ایک پروڈکشن اور اوور آل پروڈکٹیوٹی جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کی بڑھے. اچھا ریحان صاحب، اگر ہم اوور آل ایکوا کلچر کے حوالے سے بات کریں تو کون کون سے نئے انیشیٹو جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق جو ہیں وہ لیے جانے چاہ رہے ہیں؟ جی سب سے امپورٹنٹ تو اس وقت جو ہے نا وہ شیمپ ایکوا کلچر ہے. اس کے حوالے سے آپ کو شاید آئی ڈونٹ نو آپ کو آئیڈیا ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے یہ کیا کہ شیمپ کا جنرلی جو ایک تصور ہے جس کو جھینگا کہتے ہیں عرف عام میں, اس کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ سمندر کے اندر صرف ہوتا ہے. لوگوں کو یہ ہے کہ جی وہ کوسٹل لائن پہ فار ایگزامپل کراچی میں ملتا ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتا ہے. تو یہ ایک نیا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بریکش واٹر جہاں پہ بھی ہوگا, کیونکہ شریمپ ہمیشہ پروڈکشن اس کی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ بریکش واٹر, اور اس کی بھی سرٹن ایک سلینڈرٹی کی پی پی ٹی ہوتی ہے جس میں ریکوائرڈ ہے. تو یہ مینلی جو سلائن ایریاز ہیں جہاں پہ کہ انڈر گراؤنڈ جو واٹر ہے وہ کڑوا ہے, جو نمکین ہے, وہاں سے پھر یہ کہ یہ آئیڈیا ہے کہ ان کو یوٹیلائز کر کے پانی پمپ آؤٹ کر کے وہاں پہ پونڈس بنائیں گے اور اس میں اس کو کلچر کریں. تو گورنمنٹ نے 2024 میں ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا جو کہ مظفر گڑھ میں ہے, محمد والا پہ, وہاں پہ کیا. وہ اس طرح کیا گیا کہ لوگوں کے فارمز بنے ہوئے تھے, ان سے فارم جو لیز پہ لیے گئے, اور وہاں پہ کیونکہ انڈر گراؤنڈ واٹر آلریڈی نمکین تھا, اس کو پانی کو پمپ آؤٹ کر کے پونڈس میں ڈال کے, اور یہ سیڈ اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تھائی لینڈ سے اس کو جو امپورٹ کیا گیا اور وہاں پہ اس کی اسٹاکنگ کی گئی. وہ جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ سکسیزفل ہوا اور تقریباً 120 ٹن جھینگا وہاں پہ پروڈیوس کیا گیا 90 دن کے اندر. اس کے بعد پروڈکشن کے بعد وہ 4 ممالک میں اس کو ایکسپورٹ بھی کیا گیا, لائک وہ یو اے ای میں گیا, ویتنام میں گیا, جارڈن میں گیا, پھر چائنا میں گیا. یہ 4 جگہوں پہ جو نا وہ گیا. اچھا یہ ایکسپورٹ بھی کتنا آسان کام نہیں تھی, کیونکہ ایکسپورٹ کا ایک پوری ایک رجیم ہوتی ہے, سرٹیفکیشن رجیم ہوتی ہے. وہ تو اس وقت پتہ لگا کہ اس کے لیے یہ چیزیں چاہیے, پوری ایک انڈسٹری ہوتی ہے جو اس حوالے پہ کام کرے. جی ایسے ہی. تو وہ پھر یہ کیا کہ جب یہ ایک سکسیزفل پائلٹ ہوا, اس کے بعد پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو اسکیل اپ کیا جائے. اسکیل اپ کرنے کے لیے پہلا ایک جو پروجیکٹ تھا وہ شاگڑھ ہے مظفر گڑھ میں, وہاں پہ اسٹارٹ کیا گیا. اور ابھی ہم نے وہاں پہ ایک ریسرچ اور ایکسپیریمنٹل اپنا ایک سائٹ بنائی ہے, جہاں پہ کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے پھر دوبارہ ایک اس کی کراپ کو ہارویسٹ کیا ہے. فردر ابھی گورنمنٹ کا جو اس وقت ویژن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دو شریمپس اسٹیٹس بن رہی ہیں. ایک مظفر گڑھ علی والی ایک سائٹ ہے جو کہ علی پور اور جتوئی کے درمیان میں تقریباً 4700 ایکڑ پہ محیط ہے یہ, اور دوسری سرگودا میں. جو علی والی سائٹ ہے اس میں وہ پورا ایک کہہ لیں کہ اسٹریم اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ چیز وہاں پر ہے. لائک وہاں پہ پونڈ کمپلیکسز بھی ہوں گے, پھر ہیچری بھی وہاں پہ, جو پاکستان کی میرے خیال میں پہلی ہیچری ہوگی کہ جو وہاں پہ اسٹیبلش کی جائے گی, کیونکہ اس وقت کوئی بھی پاکستان میں شریمپ کی ہیچری نہیں ہے. اور ریزن یہی ہے کہ اس کی وجہ سے سیڈ جو ہے نا وہ آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے سیڈ, اور جب آپ کو پتہ ہے سیڈ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوگا تو کاسٹ بڑھ جائے گی ساری اس میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی شریمپ کی پروڈکشن میں جو 70% جو کاسٹ ہے وہ سیڈ اور فیڈ کی ہے, اور دونوں امپورٹ ہوتے ہیں یہاں پہ نہیں, اور پھر اس کی کاسٹ آٹومیٹکلی زیادہ ہو جاتی ہے, اوبویسلی وہ کم ہو ہر جائے گی, فارمر جو ہے وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا اور یہ لوکلی اویلیبل ہوگا. تو ایک ہیچری وہاں پہ بن رہی ہے, پھر ایک فیڈ مل وہاں پہ بن رہی ہے, کافی بڑی فیڈ مل بنا رہے ہیں, پھر پروسیسنگ پلانٹ ہے. کیونکہ یہ جو جھینگا را اگر بیچیں گے تو وہ کم ریٹ پہ جائے گا, اگر پروسیس بیچیں گے تو اس کے پھر ریٹ زیادہ ہوں گے. تو وہ یہ پورا کا پورا پوری ایک اسٹیٹ وہاں پہ بن رہی ہے. لائک وائز پھر سرگودا میں 660 ایکڑ کے اوپر بن رہی ہے. وہ ذرا ہے چھوٹی, لیکن اس میں بھی جو یونٹ ہے وہ اسی طرح پروسیسنگ کا بھی لگے گا اور ہیچری کا بھی لگے گا. تو یہ پہلا فیز ہے جس میں یہ کہ تقریباً کوئی 5300 ایکڑ کے اوپر یہ پہلا فیز ہے. سیکنڈ فیز میں ہم یہ کر رہے ہیں سائملٹینیسلی, ہمارا یہ چل رہا ہے کہ 28,000 ایکڑ پہ کوئی 13 سائٹس کے اوپر ہم فیزیبلٹی ابھی ہم کنڈکٹ کروا رہے ہیں تھرو نیسپاک, اور ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو ان کی جے وی پارٹنر ہے, وہ ایک کر رہے ہیں پوری فیزیبلٹی کروائیں گے کہ تاکہ یہ سائٹس کو دیکھا جائے کہ یہاں پر یہ سوٹیبل ہے شیمپ فارمنگ کے لیے کہ نہیں ہے. ونس دیٹس فیزیبلٹی از ڈن تو اس کا پھر ایک ڈفرینٹ ماڈل ہے کہ گورنمنٹ کا یہ پلان ہے کہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان جگہ کو دیا جائے, لیز پہ دیا جائے, اور اس کے ساتھ پھر یہ کہ پروش روڈ بھی پرووائڈ کیا جائے, اور انرجی سولوشن لائک گریڈ یا سولر کا جو بھی کمبینیشن ہوگا
وہ بھی دیا جائے تاکہ جو بھی اس حوالے سے فارمنگ کرنا چاہتا ہے وہ یہ انیشیٹو سٹارٹ کرے. بالکل, کیونکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو کانسیپٹ ہے نا اس میں یہی ہے کہ گورنمنٹ اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے ان کائنڈ یا کیش جس طرح بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے اپنا انویسٹمنٹ کرتا ہے. ابھی اس سائٹ کا اگر فار ایگزامپل اگر آپ ایک سائٹ کو لے لیں تو اس سائٹ کا جو اوور آل جو ڈیزائن ہے وہ چاہے پونڈ کا ہو یا شمپ اسٹیٹس کا ہو, وہ پوری ڈیزائن وغیرہ بھی گورنمنٹ کروا کے دے گی, اور جو انویسٹر کو صرف آنا ہے, اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے, ان کو اسٹیبلش کرنا ہے, اور اس کے بعد وہاں پہ اپنا وہ جھینگا پروڈیوس کریں اور آگے ایکسپورٹ کریں. اچھا, اگر ہم جیسے جھینگا فارمنگ کی بات کر رہے ہیں تو اوور آل ویسے بھی ہم دیکھیں تو اس فارمنگ کے بڑے چرچے ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں تو کس حد تک اس انڈسٹری کی وجہ سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی جو ایون پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو اوور آل جو جھینگا کی ایکسپورٹ سے جو ارننگ کا پوٹینشیل ہے وہ تقریباً $1.2 بلین ہے. اگر یہاں پہ یہ پروڈکشن ہوتی ہے اور یہاں سے جھینگا پروڈیوس ہو کے ایکسپورٹ ہوتا ہے, باہر جاتا ہے, تو اس سے پھر گورنمنٹ کو جو ارننگ آبویسلی بڑھنی ہے. ایک تو یہ, اور دوسرا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ اس سیکٹر میں جو لوگ بھی اس میں انوالوڈ ہیں, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ چاہے فارمرز ہیں یا اس کے علاوہ ایون لائک فیڈ مل کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں, یا پروسیسنگ کے ساتھ جڑے ہوئے, کولڈ اسٹوریج ہے, یا ادروائز اس کے علاوہ جو ایکسپورٹرز ہیں, یا پھر یہ سرٹیفیکیشن والی پوری ایک رجیم ہے, سارے لوگ ہیں, یہ سارے کے سارے ان سے مستفید ہوں گے. اور الٹیمیٹ اس کا جو ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کا جو ایک رول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فارمر خوشحال ہونا چاہیے تاکہ اس کی جو لائیولیہوڈز ہیں اس میں وہ بڑھوتری آنی چاہیے, تو اس کا فائدہ اوبویسلی ہوگا. اور اگر آپ اس کو اوور آل دیکھیں پاکستان کے اس میں کانٹیکس میں دیکھیں تو اس وقت ہمیں فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے, تو یہ دس از ون آف دا میجر سورس آف فارن ایکسچینج کے ڈالرز آئیں گے ملک کے اندر. اور اس میں اتنی انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ درکار نہیں ہے اسٹارٹنگ میں. اگر نہیں, انویسٹمنٹ کیپٹل انویسٹمنٹ تو ہوتی ہے شروع میں, لیکن یہ کہ جب یہ یہاں پہ ایک پورا پیرافرنیلیا جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فارمنگ کے لیے کوئی اتنا نہیں ہے. کیونکہ یہ فارمنگ کے حوالے سے بات, فارمنگ کے حوالے سے یہ کہ صرف ہمیں جو میجر چیلنج جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے ہمارے پاس. ابھی ہم نے کچھ کیونکہ پہلے اس ڈپارٹمنٹ کا اس پہ اتنا فوکس ہی نہیں کیا گیا, تو اس طرح کے ہمارے پاس نہیں, وہ فوکس کی بھی بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ یہ ایک بڑا نیا چیز ہے یہاں پہ پاکستان میں, یہاں پنجاب میں. پاکستان کا اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں کہ ایون باقی جگہوں پہ بھی نہیں ہے. یہ جو ان لینڈ شرمپ فارمنگ ہے یہ صرف یہیں پہ پنجاب میں ہی شامل مطلب ہو رہی ہے ابھی. اس کی ریزن ہے کہ پنجاب لینڈ لاکڈ ہے, کوئی سی کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے تو ہمارے پاس جو اونلی آپشن یہ تھا کہ اس وقت جو جتنی بھی بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں جو ناقابل کاشت ہے اگر زراعت کے حوالے سے دیکھا جائے, تو گورنمنٹ کی پرائورٹی یہ ہے کہ جو اسٹیٹ لینڈ اویلیبل ہے اس کو اس میں شامل کیا جائے اور وہاں پہ یہ شرمپ اسٹیٹس بنائی جائیں, تاکہ وہ ویسے بھی وہ ناکارہ زمینیں ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو لوکل اکانومی جنریٹ ہوگی, وہاں پہ سارے جو لوگ ہوں گے ان امپلائڈ لوگ ہیں وہ اس میں امپلائی ہو جائیں گے, وہ تھوڑا ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو جائیں گے, سیکھ لیں گے سارے فارمنگ ٹیکنیکس وغیرہ, اور اس کے علاوہ اوور آل اکانومی جو ہے نا وہ اس سے ٹرن آؤٹ کرے گی. اچھا رانا صاحب, اس کی فارمنگ کے لیے اوور آل اگر ہم بات کریں اس کی افزائش کے لیے تو ایک خاص سازگار ماحول کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہاں پہ یہ بھی بتائیے گا کہ جو فارمنگ کے تھرو ابھی ہم جھینگا پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی کوالٹی میں یا اس کے امپیکٹ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے جو سمندر سے جھینگا جو ہے وہ پروڈیوس یہاں ہوتا ہے اس میں؟ جی بالکل, آپ نے بڑا ریلیونٹ کویشچن پوچھا ہے. اس کی ریزن یہ کہ ہم نے لاسٹ ایئر ہم نے وزٹ کیا تھا نیکوا سعودی عرب, کیونکہ سعودی عرب کا وہ بہت بڑا فارم ہے جو کہ اس وقت جو پروڈیوس بھی کر کے اور باقی ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں وہاں جا کے حیرانگی ہوئی کہ جو وہ کیونکہ وہ سمندر کا پانی لے کے آتے ہیں پونڈس میں ڈال کے اور اس میں پھر وہ کرتے ہیں, سمندر کا پانی کی جو سلینٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو حیرانگی اس وجہ سے ہوئی کہ جو جھینگے کا سائز تھا جو الٹیمیٹلی وہ جو نکال رہے تھے وہ 17 گرام تک کا تھا, اور جو ہم نے لاسٹ ایئر یہاں پہ جو پروڈیوس کیا تھا وہ 25 گرام تک کا تھا. ایک تو سائز بھی بڑا, اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ ہائی سلینٹی میں ہوتا ہے 30 to 32 PPT میں جو سمندر والا ہے, اور یہ والا جو ہوتا ہے یہ تقریباً کوئی 8 to 12 PPT کے اندر آتا ہے. تو جو ہائی سلینٹی والا ہوتا ہے اس کی جو پروٹین کی جو ایک ادروائز جو کوالٹی ہے وہ اس سے کم ہے جو ہم یہاں پہ پروڈیوس کر رہے ہیں, اور اس کا ٹیسٹ بھی ایک ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ جہاں پہ بھی ہم نے جن لوگوں کو بھی جنہوں نے بھی اس کو لائک کہ کھایا ہے یہاں پہ یا انہوں نے بھی اس کو ٹیسٹ کیا ہے تو انہوں نے فیلٹ لائک کہ دس از سم تھنگ ڈفرنٹ فرام دا میرین شرمپ. نہیں, لیکن جو کوالٹی ہوتی ہے لائک جیسے ہم کوئی دیسی مرغی کی بات کریں یا دیسی انڈوں کی بات کریں تو جو فارمی ہوتے ہیں یا سبزیوں کی بات کریں اس کا کہتے ہیں کہ زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتا, اس کا زیادہ فوائد نہیں ہوتے.
جو نیچرل ایک گروتھ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ جیسے ہم بات کریں کہ ہم نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی سرٹیفکیشن کی ضرورت ہوگی کہ کیا اس کا امپیکٹ ویسے ہے, کیونکہ پاکستان میں تو پھر بھی چیزیں چل جاتی ہیں, لیکن جب ہم ایکسپورٹ پہ جاتے ہیں تو اس میں کوالٹی کو بھی ہمیں فوکس کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے بھی کیا وہ فوکس کیا جا رہا ہے؟ جی جی بالکل کیا گیا. جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جب یہ 4 ممالک میں یہ ایکسپورٹ ہوا ہے تو ان کی اچھا اس میں بھی یہ آپ کو بتا دوں کہ ہر ملک کی نا جو ایکسپورٹ کی سرٹیفکیشن کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو جب یہ 4 ایکچولی ڈپارٹمنٹ نے ڈائریکٹلی تو نہیں وہاں پہ اسے جو ایکسپورٹ کیا ہے, لیکن یہ کہ جو لوگ یہاں سے لے کے گئے ہیں وہ ایکسپورٹر تھے جو کراچی کے, اور انہوں نے وہاں جا کے پھر ڈفرینٹ کمپلائنس سرٹیفکیٹس وغیرہ لیے. کمپلائنس سرٹیفکیٹس یہی ہوتا ہے کہ نارملی جو اس میں دیکھتے ہیں کہ جی ایک تو یہ کہ اس کی پیتھولوجی کی کیا ہسٹری ہے, پوری ٹریکنگ وغیرہ ہوتی ہے, پھر یہ کہ اس کی پروٹین کی کوالٹی کیا ہے, پھر اس کا سائز وغیرہ بھی دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ باقی کچھ اور کوارنٹائن کے اس طرح کے میٹرز ہوتے ہیں جس کو وہ دیکھتے ہیں. وہ بھی سرٹیفکیشن ساری انہوں نے کراچی میں کروائی, اور وہ کمپلائنس کروانے کے بعد پھر وہاں پہ یہ ایکسپورٹ کر سکے. کیونکہ ادروائز یہ اگر انٹرنیشنل لیول پہ سمپل یہ نہیں کہ آپ کوئی چیز لیں اور وہاں پہ بھیج دیں اس طرح, اس کا پورا پروٹوکولز ہوتے ہیں. وہ آپ دیکھیں اگر یہاں پنجاب کا جھینگا اگر باہر گیا ہے تو وہ پورے کوارنٹائن چیک میں سے ہو کے نکل کے پھر گیا ہے. اٹ مینس کہ انہوں نے جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو میٹ کیا, اور وہ انٹرنیشنل لیول کے اسٹینڈرڈس کے اوپر جو نا وہ ہوا ہے, اور اس وجہ سے وہاں پہ اس کو زیادہ اپیل ہوا ہے. اور ایون اس کے بعد وہاں سے یہ باقاعدہ طور پہ یہ ڈیمانڈ بھی ہوئی ہے, اور ابھی بھی ہم نے جو اس وقت پروڈکشن کی ہے تو وہ بھی کراچی کے ایکسپورٹرز دوبارہ ان کو وہ باہر بھیج رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے کوئی 70 ڈیز کا ایک ٹرائل کیا تھا جس میں کہ تقریباً ہمارا جو ایوریج ویٹ ہے 12.5 گرام تک نکلا ہے, اور وہ ایوریج مین کے 12.5, لیکن ادروائز کوئی 15 گرام کا بھی ہوا, کوئی 17 کا بھی ہوا. اس کی ریزن یہ کہ نومبر آ گیا تھا, تھوڑا مائلڈ ٹمپریچر ہو گیا تھا, اس کے لیے ٹمپریچر بھی جو واٹر ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ہونا چاہیے. جیسے کم ہوتا ہے تو پھر یہ اس کی گروتھ کم ہو جاتی ہے اور ایون مورٹیلٹی بھی ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے یہ اعلان بھی کیا, جو تھوڑی دیر پہلے آپ بھی بات کر رہے تھے, کہ مظفر گڑھ اور سرگودا میں 5000 سے زائد ایکڑ پر مشتمل فارمز بنائے جائیں گے. اس حوالے سے بھی تفصیلات بتائیے گا کہ اس منصوبے کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایکچولی یہاں پہ پوری ایک شرمپ اسٹیٹس بن رہی ہے. شرمپ اسٹیٹس میں پونڈس بھی ہوں گے, اس کے علاوہ ویلیو چین کے کمپوننٹس تینوں, ہیچری, فیڈ مل اور پروسیسنگ پلانٹ بھی ہوگا. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ صرف یہ شرمپ اسٹیٹ بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ یہیں پہ جھینگا پروڈیوس ہوگا. اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہاں کے جو لوکل جو فارمرز ہیں وہ اپنے آپ کو شفٹ کریں. فش کی تو وہ فارمنگ کر ہی رہے ہیں, لیکن وہ اس میں شرمپ کی طرف جائیں, کیونکہ گورنمنٹ نے تو اپنی جو اسٹریٹ لینڈ اویلیبل ہے وہاں پہ بنا دی ہے, لیکن لوگوں کی بھی بنجر زمینیں وہاں پہ پڑی ہیں. ان کے لیے بھی وہ زراعت کے قابل تو ہے نہیں, تو وہ اس کو کنورٹ کریں وہاں پہ. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہیں جو ایکسٹینشن سروس لائک انہیں ایک ٹیکنیکل گائیڈنس ہے, وہ ٹیکنیکل گائیڈنس کے لیے ایکوا مال کا جو نا ایک کام کر رہے ہیں, اس کو بنا رہے ہیں. یہ اسی طرح جس طرح ابھی گورنمنٹ نے ایگریکلچر سیکٹر میں ایگری مالز بنائے ہیں, تو اسی طرح یہ دونوں سٹیٹس پہ تینوں جگہ پہ رادر, کیونکہ ایک شاگڑ والی پہلی سائٹ تھی وہاں پہ بھی ایک ایکوا مال بن رہا ہے, لائک وائز ہلی والی میں اور سرگودا میں بھی. ایکوا مال کیا ہے؟ ایکوا مال یہ ہے کہ اگر کوئی فارمر ہے, فش فارمر ہے یا شرمپ فارمر ہے, اس کو اگر کوئی بھی ٹیکنیکل گائیڈنس چاہیے یا کوئی بھی فارم امپلیمنٹ چاہیے یا ادروائز اس کو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہیں, واٹر سیمپل اس کی کوالٹی چیک کروانی ہے, یا کوئی اسے ویسے کوئی لائک مشین چاہیے رینٹل کے اوپر, وہ ساری چیزیں وہاں پر ہوگی. ایون فیڈ اگر چاہیے تو اس کی بھی آؤٹ لیٹس ہوں گی, لائک وہ آؤٹ لیٹس ہوں گی جو ڈفرینٹ وینڈرس کو وہاں پہ دی جائے گی. اس کے ساتھ پھر پورا ایک لیب کا پورا ایک سیٹ اپ ہوگا, پھر ویئر ہاؤس کی فیسلٹی وہاں پر ہوگی. اس کے علاوہ ایک ٹریننگ سینٹر وہاں پہ بنایا گیا کہ تاکہ اس میں وقتاً فوقتاً جو فارمرز کی ٹریننگ وغیرہ کی جائے. پھر ایکسپرٹس وہاں پہ بیٹھے ہوں گے, اگر کسی کو کوئی ایشو آتا ہے وہ وہاں پہ آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی فیسلٹی ساری ہے جو کہ اس میں, اور اس کا پرپز یہی ہے کہ جب تک دیکھیں شرمپ اسٹیٹ تو بن جائے گی, لیکن اگر اس کے ساتھ دوسرے فارمرز اگر نہیں بنائیں گے تو آپ کی جتنی بھی دیکھیں اگر ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو ہیچری اپنی پروڈکشن اس طرح نہیں کر پائے گی. اگر ہیچری کی پروڈکشن نہیں ہوگی تو پھر فیڈ مل بھی نہیں چلے گی. اگر یہ دونوں نہیں ہوں گے تو پروسیسنگ پلانٹ بھی نہیں چلے گا. تو یہ انٹیگریٹڈ ہے سارا, کیونکہ جب پروڈکشن اوور آل بڑھے گی تو وہ ساری کی ساری پروڈکشن پروسیسنگ میں جائے گی تو پروسیسنگ پلانٹ کامیاب ہوگا, ادروائز تو فیل ہو جائے گا. ابھی اس وقت ہم پنجاب میں 2 جگہ پہ پرائیویٹ پروسیسنگ پلانٹس ہیں, لائک ایک مظفر گڑھ میں ہے اور ایک سرگودا میں, لیکن وہ سارے نان فنکشنل ہے. وہ اس وجہ سے نہیں چل پائے کیونکہ وہ پروڈکشن نہیں ہے اس میں. وہ جس کے لیے انہوں نے بنائے تھے فش کے لیے
اس کی پروڈکشن ہی نہیں آ رہی ہے، تو وہ سارے ابھی اس وقت نان فنکشنل ہیں۔ اچھا ایران صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 65% سے زائد مچھلی نجی فش فارم سے آ رہی ہے، تو اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ اور جس طرح سے ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ ایکوا کلچر جو ہے وہ نئی اتھارٹی بنے گی، اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس اور چیزیں اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گی، لیکن جو ابھی 65% فش فارم جو ہے وہ نجی چل رہے ہیں، اس کو کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ دیکھیں میں اس وقت جو نا ہم نے ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ کیا ہے کہ جو فارمز وغیرہ ہیں ان کے رجسٹریشن کا ایک پروسیس ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھا؟ اس سے پہلے نہیں تھا، اور وہ ابھی اس کے لیے بھی ہم نے پی آئی ٹی بی کے ساتھ مل کے ایک ہم نے فشری مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنایا ہے، جس میں رجسٹریشن کا بھی ایک رکھا ہوا ہے، اس کو انٹیگریٹ کیا ہے کہ لوگ ابھی اپنے فارمز کے لیے جو نا ڈائریکٹ وہاں پہ پورٹل پہ اپلائی کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہم نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے ای فشریز کے نام پہ ہماری ایک ایپ بھی ہے، اس کے تھرو بھی ہے۔ موسٹلی اس وقت جو ای فشیز کے اوپر جو ہم کر رہے ہیں وہ ایک تو اینگلنگ لائسنسز کو ہم ان کا اجرا کر رہے ہیں، لوگ وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں اور پھر ایشوئنس ہوتی ہے اس کی اکارڈنگلی، اور دوسرا یہ فش فارمز کی جو رجسٹریشن اور ہیچریز کی رجسٹریشن، کیونکہ 2-4 ہیچریز ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ہیں، لیکن اس پہ ابھی ڈیٹیل میں بھی کام ہونے والا ہے تاکہ اس کو پورا ایک سٹینڈرڈس وغیرہ بنا کے پھر اس کو ریگولیٹری فریم ورک میں لے کے آئیں گے، کیونکہ اس کا پرپز یہ ہے کہ اگر نیکسٹ ٹائم اگر کسی نے بھی کوئی فارم بنانا ہے یا ہیچری بنانی ہے یا فیڈ مل بنانی ہے تو ان گائیڈ لائنس کو، ان سٹینڈرڈس کو فالو کرے گا اور اس کے مطابق کمپلائنس ہوگی، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو پوری ایک ریگولیٹری ایک رجیم ہے تاکہ اس کے خلاف پھر ایکشن وغیرہ ہوگا۔ یہ سارا کام جو نا ایکوا کلچر اتھارٹی نے کرنا ہے، تو ابھی اس کا کیونکہ ابھی جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ابھی اس کا جیسے ہی ایکٹ پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کا مزید فنکشن کمنگ بیک ٹو یور کویشچن کہ 65% جو ہے نا وہاں پر آ رہے ہیں فش فارم سے، تو اس میں یہ دیکھیں کہ جو فش جو ہے نا پروڈیوس ہو رہی ہے وہ 2 طرح کی پروڈکشن ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے جو فریش واٹر فش ہے جو کہ آپ کے ریورز، لیک جو اب بہت کم ملتی ہے اسٹریمس میں، جی بالکل وہاں پر ہے۔ دوسری اچھا وہ نیچرل ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی یہ ہے کہ جو فشز ڈپارٹمنٹ وہاں پہ اسٹاکنگ کرتا ہے، اسٹاکنگ مین کے جو ہماری ہیچری میں سیڈ پروڈیوس ہوتا ہے وہ وہاں پر ہم اسٹاک کرتے ہیں، اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ فلڈس وغیرہ آ گئے ہیں یا باقی اسٹریم کے ساتھ جو فلو کر کے وہاں پہ مچھلیاں آ جاتی ہیں، اور پھر فشیز ڈپارٹمنٹ اس کا جو ان واٹرز کا کسٹوڈین ہے وہ اس کو پھر لیز آؤٹ کر دیتا ہے کانٹریکٹرز کو، کانٹریکٹرز پھر ان کو فش بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد کیچ کر کے اس کے بعد اپنا وہ آن کرتے ہیں۔ لیکن جو میجر فوکس ہے وہ یہ کہ پرائیویٹ فش فارمرز کو ہم سیڈ پروڈیوس کر کے انہیں پرووائڈ کریں، کیونکہ پرائیویٹ فش فارمرز جو ہیں ان کی طرف سے آبویسلی وہ اپنی لینڈ بھی یوز کرتے ہیں، باقی ساری ریسورسز بھی یوز کرتے ہیں، اور دس از اے بزنس، تو یہ تاکہ اگر وہ کریں گے تو ان کے ساتھ جو جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کی جو ایچ آر ہے یہ پوری کی پوری ایک ایکو سسٹم ہے، تو وہ جو فش وہاں سے پروڈیوس ہوں گے، جو پروڈیوس کرنے میں جن کا رول ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد پروڈکشن کے بعد جن کو وہ آگے بھیج رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا، تو اس لیے میجر جو کنٹریبیوشن ہے آبویسلی وہ اس میں پرائیویٹ فش فارمرز کی ہی ہے، اور الٹیمیٹلی اس کو آگے جا کے بھی یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ جو فش فارمرز جو ہے نا اس میں زیادہ آئیں اور تاکہ پروڈکشن زیادہ ہو سکے۔ اچھا لیکن آج صاحب جس طرح سے ریور فش کے حوالے سے ابھی آپ بھی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو نیچرل پروڈکشن ہے وہ کم، جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ وہ قسمت سے ہی ملتی ہے کیونکہ وہ اویلیبل نہیں ہوتی مارکیٹ میں، تو کیا اس کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے یا ہماری اویلیبلٹی وہاں پہ نہیں جا رہی اور ساری پروڈکشن جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہے؟ اچھا جو آپ نے کہا نا کہ نہیں ملتی، وہ اس چیز کو ایسا بالکل نہیں ہے، وہ ملتی ہے۔ ابھی میں نے جو پچھلے ایکچولی ہمارا اگست سے لے کے اکتوبر تک کا نا کلوز سیزن ہوتا ہے، اس میں ہم جتنے بھی پبلک واٹرز ہیں ان کو ہم آکشن کرتے ہیں، اور ان کی اچھی خاصی اس سال بھی ہماری جو اس وقت تک کی جو انکم ہے وہ تقریباً 650 ملین کی ہماری انکم ہے جو فشنگ آکشن لیزز سے ہمیں ملی ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے اگر کسی نے اس پہ بولی دی ہے تو اس کے اندر مچھلی نہیں ہوگی؟ وہ مچھلی یہ جو آپ کی مارکیٹ میں مچھلی آ رہی ہے نا یہ دونوں طرف سے آ رہی ہے، یہ دریا سے بھی آ رہی ہے، فریش واٹر سے بھی آ رہی ہے، اور یہ فارمرز کی طرف سے بھی آتی ہے، تو اویلیبل ہے وہاں پہ۔ اور اس میں جس طرح میں نے کہا نا کہ ہماری جتنی بھی ہیچریز ہے وہاں پہ جو سیڈ پروڈیوس ہو رہا ہے اس میں سے اس کا کچھ کمپوننٹ جو ہے وہ ہم وہاں پہ اس کی اسٹاکنگ بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ جو جتنے بھی جو کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، اچھا پھر نیچرل بھی ایک پروسیس ہے نا بریڈنگ کا، جو اندر مچھلی ہیں وہ بھی ایک بریڈ کر رہی ہیں، ان کے بھی بچے وغیرہ ہو رہے ہیں، افزائش سے نسل ہو رہی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جون جولائی کے مہینے میں جو ہے وہ بچے بھیج دیا، ایکچولی کھانا بھی نہیں چاہیے ویسے، یہ بھی ہاں جی ایسے ہی ہے، ان کی بریڈنگ جو سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ نارملی مئی سے آنورڈ اگست تک ہوتا ہے، جس کو ہم برسات کا موسم بھی کہتے ہیں جی، تو وہ اس میں ان کی یہ ساری میٹنگ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس میں ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں سارے۔ انفورسمنٹ کا ایشو ہے آبویسلی یہاں پہ، کیونکہ فشیز ڈپارٹمنٹ کے اتنا
ابھی تک وہ نہیں اس لیول کا ہوا کہ انفورسمنٹ افیکٹو کیا جائے. اس پہ ریسنٹلی چیف منسٹر نے ڈائریکشن دی ہے کہ جس طرح باقی جو لائک جیسے وائلڈ لائف کی ایک فورس بن گئی ہے, فارسٹ کی ایک فورس بن گئی ہے, تو فشریز کی بھی ایک فورس بنائی جائے. اس پہ ابھی ہم نے ورکنگ سٹارٹ کی ہے, کیونکہ اس کے لیے پھر لا امینڈ ہونا ہے, تو وہ ہم نے ابھی ایک لا ایک ڈرافٹ کیا ہے, تو وہ ابھی جیسے ہی لا اس میں اپروول کی اسٹیج پہ پہنچے گا تو اس کے بعد پھر اس میں فشریز کی پراپر ایک فورس بنے گی. لیکن یہ جو فورس ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ فورس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ ایک تو جتنے بھی پبلک واٹرز ہیں وہاں پہ جو ان کی پراپر طور پہ لائک سپرویژن ہوگی کہ وہاں پہ اللیگل فشنگ نہ ہو, اللیگل جو ہنٹنگ نہ ہو. لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایون لوگ تو اس حد تک جاتے ہیں کہ الیکٹرک فشنگ والا وہ کرتے ہیں کہ لائک پانی کے اندر کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے پھر فش مار جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں. انہوں نے کسی ایک پوائنٹ پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ الیکٹرک فشنگ وہ کرنٹ چھوڑتے ہیں, اس میں پھر کرنٹ کو تو کوئی تمیز نہیں ہے, چھوٹی ہے بڑی ہے بچہ ہے یا جو بھی, وہ ساری مچھلی وہاں پہ نا وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے. وہ جو تو پکڑا جاتا ہے اس کے خلاف پھر ایکشن لیا جاتا ہے. ادروائز موسٹلی ایسی لوکیشن, کیونکہ آل دا ٹائم فشریز ڈپارٹمنٹ کے جتنا جو اسٹاف ہے وہ بھی ہر جگہ پہ نہیں, بڑی لمبی اسٹریمز ہوتی ہیں نہیں ہوتا ہے. تو لیکن یہ کہ اس کا بیسٹ وے جو ابھی تک کا ہے وہ یہ کہ ایک تو کمیونٹی جو وہاں پر ہے وہ اس میں اپنا رول پلے کرے, اور موسٹلی جتنے بھی یہ جو ٹھیکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کمیونٹی کو ہی ملتے ہیں, اور وہ لوگ پھر اس کی پراپر سارا سال اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ یہاں سے ہمیں روزی ملنی ہے تو وہ اس کا خیال کرتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ جو ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو پراپر ایک چیک اینڈ بیلنس, جی اس میں ہم کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں, ہمارے فشریز واچرز ہیں, لیکن اوبویسلی وہ اتنے فلی اکوپڈ نہیں ہیں, ان کے پاس وہ پورا پیرافرنیلیا نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہی چیز دیکھتے ہوئے چیف منسٹر صاحبہ نے ڈائریکشن دی کہ ایک پورا کا پورا ایک انفورسمنٹ کا ایک میکنزم بنایا جائے. تو وہ ہم اس میں ابھی وی آر ورکنگ آن دیٹ, اور وہ ونس دیٹ از اسٹیبلش تو آٹومیٹکلی یہ جو آپ کی فریش واٹر فش ہے یہ اور تعداد میں بڑھے گی. حیران صاحب ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں کہ پنجاب میں موجود ایکوا کلچر اور فشری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. سیکرٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے جیسے ہم نے بڑی ڈیٹیلڈ بات کی, جو جھینگا فارمنگ کے چرچے ہیں 1 سال 1.5-2 سال سے, جب سے سی ایم صاحبہ نے اس کو اپنا ویژن بنایا اور اس پہ کام کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 3-4 ممالک میں جھینگا جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بتائیے گا کہ شرمپ کے علاوہ اور کون کون سی جو فش کیٹیگریز ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے بیرون ممالک میں. اچھا, میں آپ کو کیونکہ آپ کچھ چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کے جو انیشیٹیوز ہیں ان میں سے ہم 6 جگہ پہ ایکوا بزنس ہبس بھی بنا رہے ہیں. اچھا, وہ ایکوا بزنس ہبس کا پرپز یہی ہے کہ یہ یہاں پہ جو آلریڈی جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس کے ساتھ نیو اسپیشیز بھی انٹروڈیوس کروائی جائیں, جو آپ کا سوال ہے. اچھا, جو اس وقت موسٹلی جو ہمارا جو اس وقت پروڈکشن یا سیڈ پروڈکشن ہے نا, وہ ایک کارپس کمیونٹی اسے کہتے ہیں, جس کا مشہور مچھلی ہے رہو. ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ رہو مچھلی ہے. اس میں بھی کیٹیگریز ہیں نا, کالا رہو اور دوسری رہو. وہ خیر وہ اس کی رنگ سے وہ لوگ اس کو کہتے ہیں, ادروائز اس کی ویسے جو بایولوجیکل وہ سیم ہے, کیونکہ پوری یہ کمیونٹی ہے کارپس اسے کہتے ہیں. اس میں گلفام ہوتی ہے, سلور ہوتی ہے, رہو ہوتی ہے, اس طرح اور بھی کافی ہیں اس میں, ایون تھیلا ہوتے ہیں, یہ اس طرح کی کافی جو نارمل یوز کیٹلا اسے کہتے ہیں ویسے ادروائز یہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو باقی جو اسپیشیز ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے ابھی جو آپ نے ابھی پوچھا ہے, وہ ایکچولی وہ ہیں جو بون لیس ہوتی ہیں, جن کو گھر میں بڑے شوق سے بچے بھی کھاتے ہیں کہ کانٹا نہیں ہے اس میں. اچھا, اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ تلاپیا ہے. تلاپیا ایک ایسی, یہ ایگزوٹک ہے یہاں پہ, لیکن اسے انٹروڈیوس کروایا گیا. اور یہ تلاپیا جو ہے, اچھا تلاپیا کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ اس کا جو سیڈ ہے نا وہ اس لیول کا اویلیبل نہیں ہے. ابھی جو ایکوا بزنس ہبس ہم بنا رہے ہیں 6 جگہ پہ, جس طرح میں نے بتایا ہے, وہ لاہور, شیخ پورہ, راول پنڈی, چھناوا, گجرانوالہ اور سرگودا اور خانیوال میں. یہ 6 ایکوا بزنس ہب ہے. جو اس کا ایکچوئل جو اس کا پرپس تھا, جو اس کا ویژن تھا, وہ یہی تھا کہ ایک تو ان اسپیشیز کو انٹروڈیوس کروایا جائے اور ان کی وہاں پہ ہیچریز اسٹیبلش کی جائیں, اور ہیچریز اسٹیبلش کر کے سیڈ کی پروڈکشن بڑھائی جائے. جب تک سیڈ کی پروڈکشن نہیں بڑھائی جائے گی تو ان کی آگے بھی فارمنگ میں جو ان کی پروڈکشن نہیں ہوگی. اور ساتھ میں پھر یہ کہ جو یہ تلاپیا ہے, تلاپیا کے لیے جو نا فیڈ جو چاہیے وہ سنتھیٹک فیڈ چاہیے.
سنتھیٹک فیڈ جو ہے نا اس وقت جو مارکیٹ میں ہے وہ کافی مہنگی بھی مل رہی ہے اور اس کی کوالٹی بھی اس طرح نہیں ہے. تو ہم نے ابھی اس طرح جو سرگودا اور خانیوال میں 2 فیڈ ملس ہم بنا رہے ہیں. لائک وائز جو ان کی ہیچریز جو ہم بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں یہاں پہ ایک گجرانوالا میں بنا رہے ہیں, ایک سرگودا میں بن رہی ہے اور ایک خانیوال میں بن رہی ہے بڑی ہیچریز, اور وہ بھی ماڈرن ہیچریز بن رہی ہے جن کو ایک ماڈرن ٹیکنیک کہتے ہیں ریس از ری سرکولیٹنگ ایکوا کلچر سسٹم. اس میں پانی کی نا اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, اسی کو فلٹر کر کے دوبارہ یوز کیا جاتا ہے, وہ کنٹرول ٹمپریچر میں ہوتا ہے. اچھا, اور مزے کی بات ہے پاکستان میں اس وقت کوئی بھی ریس ہیچری نہیں ہے, تو وہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ ہم انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری اسپیشی ہے جس کو وہ اس کا نام ہے پینگیسیس. پینگیسیس جو اس وقت ہے وہ پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہے, لوکل کہیں پہ بھی پروڈیوس نہیں ہو رہی. اس کا کچھ ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ اس کی جو ریئرنگ ہوتی ہے جب وہ ہیچنگ کے بعد لاروے کی سٹیج پہ ہوتی ہے تو یہ کارنیورس بیہیویئر ایک شو کرتی ہے, جس میں یہ کہ یہ ایک دوسرے کو کھا جاتی ہیں. جب وہ ایک دوسرے کو کھا جاتی ہیں تو وہ آگے گرو نہیں کرتی ہے. اس پہ پھر ابھی ہم نے ریسنٹلی کچھ ٹریننگز وغیرہ بھی کروائی ہے. ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹ جو بنگلہ دیش سے یہاں پر آئے, انہوں نے 2 سیشنز یہاں پہ لوگوں کو جو ہمارے اسٹاف تھے فارمرز کو ان کو ٹرین کیا, ان کو بتایا کہ کیسے کرنا ہے, کچھ ایکسپیریمنٹس وغیرہ بھی کیے. تو ابھی ہم پنگیشیس کی ہر ہب کے اندر چھوٹا سا یونٹ ہم لے کے آ رہے ہیں, لیکن جو میجر ہے وہ سرگودا کی جو سائٹ ہے وہاں پہ ہم اس کو پیورلی پنگیشیس اسپیسیفک کر رہے ہیں, اور وہاں پہ بڑی ایک ہیچری پنگیشیس کی بنے گی. لائک وائز خانیوال میں بھی اسی طرح یہ ایک بڑی ہیچری بنے گی, اس کو ہم نے انٹروڈیوس کروانا ہے. پنگیشیس کو انٹروڈیوس کروانے کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہو جائے گا, جب لوکل پروڈکشن ہوگی تو یہ امپورٹ سبسٹیوشن ہوگی, باہر سے منگوانی نہیں پڑے گی, یہیں پہ اویلیبل ہوگی. اور دوسرا یہ کہ یہ پنگیشیس فارمرز کو اگر یہ صرف اس کا کارنیورس بیہیویئر جو ہے نا وہ 60 ڈیز کے اندر جو ہے نا اوور کم ہو جاتا ہے, اس کے بعد یہ فیڈ پہ آ جاتی ہے. اگر لوگوں کو اس طرح کی ٹریننگ ملے اور وہ اس کو اگر یہ کلچر کر سکیں تو پنگیشیس کی جو گروتھ ہے وہ اوورال باقیوں سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ جلدی گرو کرتی ہے. جو 3 مہینے میں جو یا 4 مہینے میں جو تلاپیا ہے 500 گرام تک آتی ہے, تو یہ تقریباً 2 سے 2.5 kg تک آ جاتی ہے. تو اس لیے لوگ جو نا, اور پھر یہ کہ اس کے بعد یہ پنگیشیس کیونکہ یہاں تلاپیا یہ ایکچولی بون لیس ہے تو ان کے فلے بنتے ہیں. ابھی وہ فلے بن کے اور پروسیسڈ کر کے اگر انہیں پیکج کر کے انہیں وہ باہر بھیجا جائے یا نیشنل کنزمپشن میں کیا جائے تو ان کی زیادہ ویلیو ہے, اور وہ جو ہے نا وہ پروسیسنگ پلانٹس کے تھرو ہے. تو اس لیے پورا کا پورا ایک ویلیو چین جو نا اس میں یہ انویژن کر کے اس کے مطابق بنایا جا رہا ہے. اور یہ جو ہبس کا پروجیکٹس ہے وہ اپروو ہو گئے, ابھی ہم ایگزیکیوشن میں جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ 1 سال تک یہ اسٹیبلش ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر اوورآل جو ہے نا پورا ایک فشیز کے لینڈسکیپ میں ایک کہہ لیں کہ ایک قسم کی ریولیوشن آئے گی. اور اس کے علاوہ کچھ اور ہائی ویلیو فشیز ہیں, جیسے اس میں جو لوکل دریائی مچھلی ہے جسے ملی کہتے ہیں یا سنگاڑی کہتے ہیں, جس میں کانٹے نہیں ہوتے, اس کا بھی کارنیورس بیہیویئر ہے, اس میں بھی بڑے چیلنجز آ رہے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے یہاں پہ فارم میں لے کے آنا ہے. پھر ایک امریکن کیٹ فش ہے جس کو اکتالورس پینٹیٹس کہتے ہیں, اس کو بھی پھر یہاں پہ کلچر کرنا ہے, کیونکہ یہ ایگزاٹک اسپیشیز ہے اور اب ہمارے ایکو سسٹم میں یہ فٹ ان ہوتی ہے. تو یہ کچھ ایفرٹس ہیں جس پہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو بتا دوں, ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا ہے شرمپ کی یا فش کی بات کی, یہ ہم وارم واٹر اسپیشیز کی بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کولڈ واٹر اسپیشیز بھی ہے جو کہ ٹراؤٹ ہے, اور وہ ٹراؤٹ کی ایک ہی ہیچری ہے جو کہ مری میں ہے. وہ بھی کوئی 1986 میں بنی, تو اس کے بعد کسی نے اس پہ دھیان نہیں دیا. ابھی ہم اس کو بھی ٹرانسفارم کر رہے ہیں اور اپگریڈ کر رہے ہیں, ریس بیس سسٹم کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. اور اس کا یہ کہ یہ جو ٹراؤٹ کی جو اگر آپ اس ایریے کو دیکھیں تو ٹراؤٹ کی ہیچری مری کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ جا کے سوات میں مدین میں آتی ہے. اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی یہ مری کے ایریے کو بھی, ہم پشاور اے جے کے ایریے کو بھی یہ ہیچری کیٹر کرتی ہے, لیکن اس کی ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ اس کو جیسے ہی ہم اپ گریڈ کر دیں گے تو یہ پورے ایریے کی ٹراؤٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ کرے گی. اچھا, یہ جس چیزوں کی ہم بات کریں ڈیفینیٹلی یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن کو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو فشری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فارمرز کی کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے ان ٹیکنیکلٹیز کو ڈیل کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی, ہمارے جو جتنے بھی اضلاع ہیں نا وہاں پہ ایک آفس ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا. ان کا میجر جو کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایکسٹینشن سروس دیں, وہ فارمرز کو گائیڈ کریں. ہر آفس میں ایک تو ڈائگنوسٹک سسٹم بھی ہوتا ہے, لائک کہ وہاں پہ لیبس بھی ہوتی ہیں پریلیمنری سی, اور اس کے علاوہ ہمارے جو فیلڈ آفیسر ہے وہ فارمرز کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. فارمرز کو اگر کوئی ایشو آتا ہے تو وہ ان کو جو گائیڈنس وغیرہ ہے وہ دیتے ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے, کیونکہ فارمرز اپنے طور پہ نہیں کچھ کر سکتے. یہ اسی طرح ہے جس طرح دیکھیں لائف اسٹاک ہے نا, تو ان کے ویٹرنری ڈاکٹرز ہوتے ہیں,
تو لائک وائز ہمارے جو اسی طرح فشیز کا سیٹ اپ ہے، اگر فش کے حوالے سے انہیں کوئی ایشو آتا ہے تو اسٹاف ہوتا ہے وہ ان کو پھر کیٹر کرتے ہیں۔ اچھا، جس طرح سے بھی آپ نے لائف اسٹاک کے حوالے سے بات کیا، وہاں پہ اگر کسی جانور کی کوئی بیماری ہوتی ہے یا کوئی نئی بیماری جنم لیتی ہے تو اس حساب سے میڈیکیشن ہوتی ہے، فری آف کاسٹ میڈیسنز دی جاتی ہیں۔ سی ایم صاحبہ نے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کارڈ متعارف کروائے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم فشری ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو مچھلیوں کی بیماریوں کی تشخیص اور وہاں پہ فری آف کاسٹ کس طرح سے فارمرز کی جو ہے وہ مدد کی جاتی ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے کہ ان کو کوئی فری آف کاسٹ قسم کو کارڈ والا کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے کہ اگر مچھلی کو کوئی بیماری ہے تو وہ بیماری اب اس کو دیکھ کے نہیں آپ کو پتہ لگتا ہے۔ اس کے لیے جس طرح میں نے کہا نا کہ ڈائگنوسٹک سسٹمز ہوتے ہیں، جو سیٹ اپ ہوتا ہے، جس طرح لیبز ہیں ہماری، ہر جگہ پہ نا 3 طرح کی لیبز ہوتی ہیں، ایک کیمسٹری کی لیب ہے، ایک پیتھولوجی کی لیب ہے اور ایک مائکرو بایولوجی کی لیب ہے۔ جو پیتھولوجی لیب ہے نا تو وہ دیکھتی ہے یہ سارا، کیونکہ اگر فش کے سیمپل وہاں سے کلیکٹ کیے جاتے ہیں جہاں پہ کوئی بیماری ہو، اس کی بھی یہاں پہ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کیا بیماری ہے، اور اس کے مطابق، اور اس کا سارا جو حل ہے نا وہ کوئی میڈیسن کا نہیں ہوتا، اس کا آرگینک حل بھی ہوتے ہیں، کوئی بایو فلٹرز یوز کرنے ہو، کوئی ایسا ایلیمنٹ وہاں پہ، اگر واٹر کو چیک کریں، واٹر کی اگر اس کی کوالٹی چیک کریں، اس کے اندر کوئی ایسا پیرامیٹرز ہے کہ جس کی، فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ایچ لیول ہے پانی کا، اگر وہ زیادہ ہو گیا فرام دا پرمیسیبل لیمٹ تو وہ بھی خطرناک ہے، اگر وہ اس میں الکلینٹی زیادہ آ گئی تو تب بھی وہ خطرناک ہے، اس کا ایک لمٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے، یا واٹر کے اندر اگر کوئی اور ایلیمنٹس ہیں جس طرح کے لائک نائٹروجن کی بات کریں، اس کے ڈفرینٹ فارمز ہوتے ہیں، نائٹریٹ یا نائٹرائٹ یا اس طرح، وہ پورے پیرامیٹرز چیک کر کے پرمیسیبل لمٹ سے اگر وہ آگے ایکسیڈ کر جاتے ہیں تو پھر اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کچھ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں، کچھ فرٹیلائزرز، وہ فارمرز کو پتہ ہے، وہ آلریڈی ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ان کو کب کس وقت استعمال کرنا ہے تو وہ فشریز ڈپارٹمنٹ والے بتاتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ شارٹ ٹریننگ کورسز یا فیلڈ ورک شاپس وغیرہ کا بھی انعقاد جو ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کروایا جاتا ہے؟ جی بالکل ہے، اور جو شریم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پورے پروجیکٹ میں 2 چیزوں کو ہم نے اسپیشلی اس میں ڈالا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ لائک فارمرز کی ٹریننگ ہوگی جو کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں ہمارے جو آئیں گے، لائک اس وقت ہمارے جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں وہ فارمنگ کے ایکسپرٹ الگ ہے، پھر یہ پیتھوجنس وغیرہ کے ان کا الگ ایکسپرٹ ہے، بریدنگ کا اور نرسنگ کا الگ ایکسپرٹ ہے، تو وہ سارے جو ابھی پچھلے سال کچھ ٹریننگ ہم نے فارمرز کی کروائی ہیں، ایکسپرٹس آئیں ڈیورنگ دا سیزن، اب سیزن سٹارٹ ہو جائے گا مارچ آنورڈ، تو وہ پھر ایکسپرٹس آئیں گے اور ان کی ٹریننگ بھی ہم کروا رہے ہیں، اور لائک وائز چیف منسٹر صاحبہ کی ڈائریکشن کے اوپر ایک انٹرنشپ پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے، جس میں جو گریجویٹس ہیں جو یونیورسٹی سے زولوجی کے یا پھر ایکواکلچر اینڈ فشریز کے، ان کو اسٹائپنڈ پہ پر منتھ 100,000 1,00,000 روپیہ پر منتھ کے اوپر ہم نے 100 جو انٹرنز جو نا ان کو ہم ہائر کر رہے ہیں۔ وہ پورا ایک پروسیس ہے، کمپیٹیٹیو پروسیس ہے، اس میں ابھی ہم نے ایڈ دیا ہوا ہے، کئی لوگوں نے اپلائی کیا، ابھی ہم نیکسٹ منتھ ان کو فائنل کریں گے کیونکہ سیزن سٹارٹ ہونا ہے مارچ آنورڈ، تو وہ انٹرنز بھی ہائر ہوں گے، انٹرنز کی بھی ٹریننگ ہوگی، اس کے علاوہ جو باقی جو فشریز کے اسٹاف ہیں ان کی بھی ریگولر ٹریننگ ہوتی ہے اور فارمرز کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اسی طرح فش کے حوالے سے بھی، یہ شrimp کی میں بات کر رہا تھا، اسی طرح فش کا بھی، یہ جو ایکوا بزنس ہبس ابھی بننے جا رہے ہیں ان کے اندر یہ سیم کمپوننٹ رکھا گیا ہے کہ تاکہ نیشنل اور ایون انٹرنیشنل ٹریننگ کی بات کریں وہ 2 طرح ہو سکتی ہے، یا تو باہر سے کوئی ٹرینر آ جائے یا پھر وہاں ایکسپوجر وزٹ کے لیے بھیجا جائے، تو وہ پھر ابھی ہم دیکھیں گے کہ کون سا کاسٹ افیکٹیو ہے، اس کے مطابق بھی یہ کریں گے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹرینر اگر آ جاتا ہے تو یہاں پہ ماسٹر ٹرینرز کو ہم ٹرین کریں، وہ پھر آگے باقی کیونکہ لوگوں کو ٹرین ڈیفینیٹلی کریں۔ یہاں کے موسم میں وہاں کے موسم میں فرق ہوگا، یہاں کی ٹیکنیکس الگ ہوں گی، تو اس بالکل حساب سے ہمیں اپنے ٹرینرز جو ہیں وہ تیار بالکل، وہ یہاں پر ہیں، اور فشریز آل اباؤٹ پریکٹیکل ورک، یہ دفتروں میں بیٹھ کے کام کرنے والا نہیں ہے، یہ تو پونڈس کے اوپر جا کے وہاں پہ یہ ٹریننگ کرنے والی، پریکٹیکلی اپنے ہاتھوں سے کرنے والا یہ کام ہے۔ اچھا، جس طرح سے بھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ الیکٹرک فشنگ جیسے غیر قانونی طریقہ کار پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے اور اس پہ بڑا فوکس ہے سی ایم صاحبہ کا، اس حوالے سے فورس بھی بنائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بغیر لائسنس کے فشنگ جو ہے اس پر بھی پابندی انتہائی ضروری ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بڑا ریلیونٹ کویشچن پوچھا ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو اس میں بتانے کی کوشش کی کہ اینگلنگ لائسنسز ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی واٹر نارملی یہ جو لائسنسز ہوتے ہیں یہ لوگوں کے فش فارمز کے اوپر نہیں ایشو ہوتے، لائک وہ وہاں پہ فش فارمز پہ نہیں کر سکتے، یہ پبلک واٹرز پہ کیا جاتا ہے۔ پبلک واٹرز مینس جس طرح میں نے پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ کوئی لیکس ہوگی، کوئی ڈیمز ہو گئے، اس کے علاوہ ریور سٹریمز ہوگی یہاں پر،
اور وہ جب ہم یہ جو ان کے فشنگ رائٹس ہم آکشن بھی کرتے ہیں تو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اینگلنگ لائسنس دیا جائے گا وہ وہاں پہ یہ اس کی جو ہنٹنگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس اینگلنگ لائسنسز کا ایک پورا ایک پروسیجر ہے۔ ابھی جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے پورٹل پہ بھی ابھی اپلائی ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ای فشز جو ہماری ایک ایپ ہے اس کے تھرو بھی اپلائی ہوتا ہے۔ تو وہ سارا جو ہے نا ایک پروسیس ہے۔ جن کو اینگلنگ لائسنس ایشو ہوتا ہے وہی جا کے نا وہاں پہ ہنٹنگ کر سکتے ہیں، ادروائز باقی لوگ اگر کرتے ہیں تو وہ ایلیگل ہنٹنگ ہے، اور ایز اینڈ وین جو نوٹس میں آتا ہے تو ان کے خلاف پھر ایکشن لیا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے کلائمیٹ چینج سے بہت سی چیزیں پوری دنیا میں متاثر ہو رہی ہیں، ویسے فشریز ڈپارٹمنٹ بھی جو متاثر ہو رہا ہے بہت زیادہ، اور حالیہ سیلاب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت سے نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ اس کا ازالہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن کلائمیٹ چینج اوور آل پورے کے پورے ایکو سسٹم کو ہی اس میں ڈسٹرب کر رہا ہے۔ فلڈس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو فلڈس تو ایک نیچرل فنامنا ہے۔ ابھی جس طرح ہے فلڈ آیا تو لوگوں کے جن کے ریور بیڈ کے ساتھ جن کے فارمز تھے ان کو وہ واش اوے کر گیا ہے، اور اس میں کافی لوگوں کا نقصان ہوا ہے، اور پھر گورنمنٹ کی ڈائریکشن پہ ہم نے ان کی کوئی ایک اسیسمنٹ کر کے بھی جو کنسرن کوارٹر تک ہم نے بھیجی تھی، اس پہ ڈیسیجن جو بھی گورنمنٹ کا ہوگا کہ ان کی کس طرح معاونت کرنی، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ لیکن یہ ہے کہ واقعی فلڈ کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے فارمرز کو ایٹ ٹائم تو بالکل یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے۔ اب اوور آل دیکھیں فلڈس کیوں آ رہے ہیں، اس کا ایک ڈفرینٹ فنامنا ہے۔ آپ کے گلیشیئرز جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں کوئکلی، آپ کی اوور آل جو کہہ لیں گرین ہاؤس افیکٹ ہے یا جو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی میٹیگیشن کے پھر ڈفرینٹ وہ طریقے۔ جہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری واٹر باڈیز میں جو ایک جو کنجینیل قسم کا ایکو سسٹم ہونا چاہیے، تو اس میں سب سے زیادہ ہمیں یہ ہے کہ واٹر باڈی کی پولیوشن کو روکنا ہے کہ وہ کسی طرح پولیوٹ نہ ہو۔ فار ایگزامپل ابھی آپ یہ ریور راوی کی بات کر رہے ہیں، ریور راوی آپ کو پتہ ہے سارا سال یہاں پہ پانی نہیں آتا، اور اس میں جو ہے نا سیویج کا پانی صرف فلو کرتا ہے، اور اس میں پھر جو واٹر اگر کوئی ہے بھی کہیں پہ تو وہ سارا کنٹیمنیٹ ہو جاتا ہے، مچھلی اس میں نہیں وہ کر پاتی۔ ابھی یہ پھر سارا جو ہے یہ پھر جو لائک ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ان کا کام ہے یا باقی دوسری ہے اتھارٹیز، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کے فلٹریشن پلانٹ وغیرہ لگایا جائے یا سارا، یہ ایک جنرل ایک اویئرنیس کی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ جی یہ ایکو سسٹم ہے اور اس کے ساتھ کئی لوگوں کی روزی روٹی جڑی ہوئی، تو اس کو خراب نہیں کرنا ہے۔ تو اویئرنیس اور کچھ انٹرونشنس کی بات ہے، اس پہ جو ڈپارٹمنٹ سے کنسرن وہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ صرف ہمارا رول یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی انلیگل ہنٹنگ نہ ہو، فشنگ نہ ہو، اس کے علاوہ یہ پورے ایکو سسٹم کو ڈسٹرب نہ کریں۔ ابھی جو ایکوا کلچر اتھارٹی بننے جا رہی ہے اس کے ایمبٹ میں یہ ہوگا ضرور کہ اگر کوئی اس واٹر باڈیز کو پولیوٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ تو یہ پورا کا پورا ایک انفورسمنٹ کا ایک میکنزم بننے جا رہا ہے۔ پروگرام کے اینڈ پہ رائنا صاحب کیا تجاویز دینا چاہیں گے کوئی ایک عام آدمی جو اس فارمنگ میں آنا چاہتا ہے، یا جو نوجوان نسل جس کا مریم نواز صاحبہ کا بھی فوکس ہے کہ اس فشریز ڈپارٹمنٹ میں آئیں اور اس کو آگے بڑھائیں، ان کا کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ ان کا کیا پہلا قدم ہونا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو میں لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آبی حیات ہے اس کا جتنی بھی بقا ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ان کا جو ایکو سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ یہ ہیومن انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہی یہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اگر بزنس میں یا اس سیکٹر میں کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ٹیکنیکل گائیڈنس ہے وہ ڈپارٹمنٹ اس کو پرووائڈ کرے گا۔ ہمارے ہر جگہ پہ ہر ضلع میں آفسز ہیں، اس میں وہ گائیڈنس وہ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ گورنمنٹ کچھ پروجیکٹس ابھی جیسے شرمپ کے یا فش کے لانچ کرنے جا رہے ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو ہی دینا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر مین اینی انڈیویجول اور اینی آرگنائزیشن، تو وہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم انہیں اس میں جو ہے باقاعدہ طور پہ گائیڈ کریں گے تاکہ یہ ان کا ایک ذریعہ معاش جو اس میں بن سکے۔ اور اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ فشریز یا ایکوا کلچر یا یہ ایکواٹک جو اسپیشیز ہیں ان کا پورے ایکو سسٹم میں بڑا ایک بیلنسنگ رول ہے، اور اگر ہم اس پوری جو ایکو سسٹم کو اگر ہم اس کو خراب ہونے سے بچائیں گے تو اوور آل پورا کا پورا معاشرہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس سے جو نا اس میں بہتری آئے گی۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، پہلے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ ایکوا کلچر پہ یا فشری ڈپارٹمنٹ پہ کسی بھی حکومت کا اتنا فوکس نہیں رہا، لیکن پہلی بار یہ ہوا ہے کہ سی ایم صاحبہ کا اس ڈپارٹمنٹ پہ بہت فوکس ہے، اور
ایک نئی اپرچونٹی بھی ہے. جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان یا پاکستان سے باہر، جب کوئی نئی ایک انڈسٹری بنتی ہے تو بہت زیادہ اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. تو آپ آئیں اور اس پہ انویسٹ کریں. اور اسپیشلی جو لوگ کبھی سیر و تفریح کرنے جاتے ہیں سمندر پہ یا دریاؤں کے کنارے پہ، تو جو صفائی ہے جیسے سیکٹری صاحب نے بھی کہا، اس کا بھرپور خیال رکھیں تاکہ جو مچھلیاں ہیں یا یہ آبی حیات ہیں ان کو نقصان نہ پہنچ سکے. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.